बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की मुल्क में डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी खबर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान बिलाखिर एक बार फिर मायदा तय पा गया। और जो गुज़िश्ता खादिम रिजवी साहब के साथ जो मायदा तय पाया था, उस हवाले से अब यह इत्तफाक पाया गया कि 20 अप्रैल तक मजीद मोहलत दी गई है हुकूमत को, और हुकूमत ने ऐलान किया कि उन मुतालबात को बिलाखिर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। और दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। कल सारा दिन जो इस्लामाबाद में हुआ, बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर उनके मुतालबात मान लिए गए। और जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है लद्दाख से, जहाँ चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो रहा है, और इस कशीदगी के इस खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये हैं आज के मौज़ूआत। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और ये साहब, बिलाखिर तहरीक लब्बैक के साथ मायदा हो गया, और हमने चंद दिन पहले आप ही ने राय दी थी कि इमरान खान साहब को चाहिए कि इन मुतालबात को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए। और जो आपने जो तजावीज़ दी थी इमरान खान साहब को, और मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब और उनकी टीम आपको फॉलो करते हैं, आपकी सख्त बातें भी सुनते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। सुनाए जी, और ये साहब ने क्या कहा था? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हुकूमत मुतालबा मान लेगी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, कि वो जो एग्रीमेंट है उसकी एक तो हैसियत क्या पीटीआई को मैंने एक मशवरा दिया। अच्छा, मैंने पीटीआई को एक मशवरा दिया आज ऑन डेट उनके। मेरा ख्याल है बाद में बात कर लें, इसके वो बड़ा लंबा मौजू है। हाँ। कि मशवरा जरा अच्छा ही दिया होगा आपने। नहीं, अच्छा मशवरा दिया है। अच्छा, उसके अंदर एक कैच है। अच्छा, जो पहले भी रखा गया था, अब भी दे देते हैं। कैच ये है कि हम सफीर को निकालेंगे, कौमी असेंबली से अप्रूवल लेके। सही है, जिसमें हर मामले तो मैंने आपसे कहा, तुर्की जो है करता है, मैंने उनसे कहा है कि आप फौरी तौर पे करारदाद असेंबली में पेश हो जाए, और फिर बिलावल का चेहरा देख लें, मरियम नवाज का चेहरा देख लें, और बाकियों का चेहरा देख लें, और जब एक असेंबली की मोहर लग जाएगी, चौधरी साहब का भी देख लें, बाकी भी बहुत सारे चेहरे देखने वाले, शीरी मजारी का देख लें, बहुत सारे चेहरे, सबके चेहरे। तो वो चेहरा जब आ जाएगा, उससे होगा क्या, उसको जब डेमोक्रेटिक स्टैंप लगती है ना, तो फिर उसके ऊपर एफएटीएफ वाली बात भी नहीं हो सकेगी वहां। अच्छा, ओ यस जी। और ये साहब, अब क्या हो रहा है? देखिए, मसला सारा यह है कि हेजिटेंट थी, हुकूमत नहीं करना चाह रही थी। इमरान खान का मसला ये है ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो वेस्टर्नाइज्ड एक जत्थे में फंसे हुए हैं, और वो उनको ये कहते हैं कि आप मजहबी ताकतों के हाथों ब्लैकमेल ना हो। मैं बेसिक साइकी जो इमरान खान के बता, और ये मजहबी ताकतें तो कायद आजम को भी ब्लैकमेल करती थी, और आप तो कायद आजम में बहुत बड़े, कायद आजम बहुत बड़े लीडर पैदा हो, और देखें कायद आजम तो देखें क्या ले गया था। तो उसमें होता यह है कि इमरान खान साहब फैसला नहीं कर पाते, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे ने एक बड़ी चीज वादे कर दी थी, और बहुत बड़ी घंटी बजा दी थी कि ऐसा आप तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मायदा तो करके वहां से नहीं हट सकते। आप पीछे हटना मौत है, हर एक के लिए मौत है। उसकी एक वजह यह है कि खादिम हुसैन रिजवी की पॉलिटिक्स, उनकी इवन तहरीक लब्बैक की जो पॉलिटिक्स है, वो इलेक्शन के गिर्द नहीं घूमती। अगरचे कि वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन आप कभी उनको इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि हमें वोट दो, हमें ये करो, हमें असेंबली में पहुंचाओ, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं जब मसला होगा तो हम उसमें बगैर असेंबली में गए भी लड़ेंगे। फिर नामूस रसालत का मामला था, फिर सफीर का मामला था, ये सारी चीजें थी, फिर उन्होंने मार भी खाई हुई थी। मार खाने के बाद इमरान खान साहब का वो बुनियादी दावा गलत साबित हो गया था कि हम चंद लोगों के हाथों होस्टेज नहीं होंगे। इमरान खान का तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादतें, 11 जमातें बमाए पीटीआई मिलके भी खादिम रिजवी जैसा जलसा नहीं कर सकती, ये सारे उनको अंदाजा हो चुका। फिर वो सिर्फ जलसा नहीं है, वो फिर वो ताकत ऐसी नहीं है, वो ताकत ऐसी है कि जिसके जो सरशार ताकत है, जो चाहती है कि हमें जो कुछ भी है, हम इस मामले के अंदर जान माल तन सब कुर्बान। मैंने पिछले दिनों मैं 2-1 जलसों में उनके गया हूँ, खासतौर पर उनके जनाजे चेलम पे गया हूँ, फिर उसके बाद एक और जगह पे गया हूँ। मैंने इतना जहाज कोड अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खत्म नबूवत की मूवमेंट में हम जेल में भी रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। तो मैं आया था, शिवराज साहब आए थे, मेरे पास एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, मैंने उन्हें वहां भी मशवरा दिया, मैंने पब्लिकली भी मशवरा दिया प्रोग्राम में कि पार्लियामेंट में ये करारदाद पेश कर दो, पहले भी आपने दी थी, और मत सोचो, और अगर बहुत ज्यादा कोई मसला है ना
تو آپ کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں تو مانتا ہوں، یہ چاند میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ نہیں مانتے، میں کیا کروں، ان کے بغیر میری حکومت نہیں چلتی۔ اور اگر وہ مان جائیں، اور مانا بھی انہوں نے ظاہر بات، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارٹی کی کنسنسس آ جائے گی۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواہ بلاول بھٹو ہو، خواہ بن مریم نواز ہو، خواہ کوئی ہو، اس معاملے کے اندر چون چراں نہیں کر سکتے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں عثمان صاحب کہ ان کی اماں جو تھی بابا دھنکا سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی، اور پیر صاحب برچونڈی صاحب کے اس کے پاؤں میں بیٹھا کرتی تھی۔ خود نواز شریف صاحب جس جگہ پہ جایا کرتے تھے، ان کا نام اگر لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ تو سب کا ہی چلن ہے نا، عمران خان صاحب کہاں نہیں گئے، عمران خان جو ہے یہاں سے اٹھ کے ابھی بھی جاتا، رات کو تسمیاں پڑھتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی نہیں کرے۔ ویسٹرن سوسائٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو اگر اسٹیبلش کر دی جائے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ نے یہ ہیٹ سپیچ کیا، پھر فرانس میں بھی آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے۔ when the entire parliament with a consensus یہ کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے it is a hate speech، تو ہیٹ سپیچ پہ تو دنیا جہان کو لٹکاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اپنے پریزیڈنٹ کو کوئی نہیں کہیں گے، یہ بڑا آسان راستہ تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدانوں کو کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ نہیں بڑا یہ بات ہٹ گئی، لیکن اس کا ایک اثر ہوگا پاکستانی سیاست پر، اور وہ اثر یہ ہے، وہ ہے تحریک لبیک کی اپنی فارمیشن پہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکس، اتنی بڑی طاقت جو حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے بنائی تھی، جو قوت بلٹ اپ کی تھی، اس قوت کی ایک خرابی بھی ہے اور ایک خوبی بھی ہے۔ خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ریئیکشنری قوت ہے۔ اچھا، یعنی ایک خاص، آپ کو پتہ چلے گا کہ توہین رسالت ہوئی ہے تو آپ کے اندر جوش و جذبہ آئے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، تو پہرے دار جب دنیا میں کچھ نہ ہو رہا ہو، چور چکے کا ڈر نہ ہو، تو پہرے دار سو جاتا ہے۔ لیکن جب چور چکے گھوم رہے ہوں چاروں طرف تو پہرے دار جاگتا رہتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 مہینے کا جو وقفہ آیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تنظیم سازی، جس طرح کی تنظیم سازی ایک الیکشنز کے اندر ہوتی ہے، اور جس طرح کی صورتحال بلٹ اپ ہوتا ہے، جس طرح کا ان کا کراؤڈ ہے، اور جس طرح کے وہ لوگ ہیں، وہ کراؤڈ ہمیشہ کے خاص لیول پہ ریئیکشن پہ آتا ہے۔ میں ساتھ رضی صاحب کو جی چاہتا ہے کہ ان کو کبھی اس وقت بیٹھ کے ان کو دیا جائے بیٹھ کے اس کے اندر، ان سے یہ کہنا ہے کہ اپنی تنظیم کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس فورس کو چینلائز کریں۔ مطلب مدتوں کے بعد مذہب کے نام پہ بغیر مولوی کے، دیکھیں ان کے ساتھ مولوی کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ مشائخ بھی نہیں، ایک بھی مشائخ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جو بریلیوں کی اینلز ہیں نا، جو مولانا شاہ احمد نورانی والے، دوسرے تیسرے، یہ جو خصوصاً ہمارے قاری زوار بالکل الگ، یہ پورے کا پورا جو پورا طاہر القادری صاحب والا سیٹ وہ بالکل الگ، ان کے خلاف تو۔ اور حالت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ایون مفتی منیب، ان کا بھی اپنا سیٹ اپ علیحدہ ہی ہے، قاضی طیب ان کا بھی سیٹ اپ علیحدہ ہے۔ تمام مشائخ، پیر صاحب گولرا شریف سے لے کے دوسرے کیا نام ہے چورا شریف، سارے خادم حسین رضوی نے ان سب کے فالوورز کو اپنے پیچھے جمع کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ود ان 1-2-3 ایئرز اکٹھا کیا۔ یعنی وہ تو ان کی ایک تھا ذات کے اندر ایک کرزما تھا خادم رضوی کا، اور بولنے کی ممتاز قادری کا واقعہ، ممتاز اور دوسری بات یہ ہے کہ ایلیکوینٹ سپیکر بہت کم میں نے مقرر اتنے زبردست دیکھے ہیں۔ علامہ اقبال کے اوپر جو دسترس تھی، قرآن پاک کا جو دسترس تھی، باقی ساری چیزیں تھی، یہ بہت بڑی فورس ہے۔ لیکن اب سعد رضوی سے آپ وہ توقع رکھتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی طرح اسی طریقے سے وہ علم اور اس طریقے سے جوش خطابت اور عوام کو اٹریکٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کلٹ ایک ہوتا ہے، بڑی زبردست لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آگے چیزیں بند ہو جائیں۔ آج بھی ان کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان میں صرف خادم رضوی صاحب شیئر ہوتے ہیں، وہی انہی کی تقریریں شیئر ہو رہی ہوتی جیسے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کلٹ بن گئی، آج تک صرف مولانا مودودی کی کتاب شیئر ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے یہ ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ ہے تو اس کے بعد آگے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے لوگوں کا، یا امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام شافعی ہیں، جو ایک بڑا نام ضرور آتا ہے لیکن ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، اور سلسلہ جو آگے لے کے چاہتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ ان کو رکھ تو لیا ہے،
لیکن ان کو ایک اور راستہ نکالنا چاہیے کہ قیادت کیسے آگے بڑھتی ہے اور بلٹ اپ ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ تو حل کیا ہے؟ کیا تجویز کریں گے کہ کیا کریں وہ کہ اگر اپنی پارٹی کے اندر تھوڑا سا وسعت پیدا کریں، کچھ باہر کے لوگ آپ جیسے لوگ جا کے خدمات پیش کر دیں، اور بہت سارے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے جو میں گزشتہ تقریباً 6-7 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں 2 بنیادی نظام فیل ہو گئے ہیں۔ کمیونزم 75 سال اپنی ساری جیسے گن گرج کے بعد فیل ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں چل سکتا۔ ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم فیل ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ آئیڈیل ترین ڈیموکریسی جو ہے وہ بھارت کی ہے، کہ جہاں زندگی میں کبھی آج تک تسلسل نہیں ٹوٹا، جہاں فوج نے اداروں نے کبھی کسی کو فون نہیں کیا کہ کانگریس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، جہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ جناب اس پولنگ سٹیشن پہ فوج لگا دو، کسی بندے نے پولنگ کے 15 دن لمبا ان کا چلتا ہے ڈسپیوٹ نہیں کیا، کوئی بندہ کسی نے کانسٹیٹیوشن نے توڑا اس کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ ایک اسلام کا ایک متبادل بنتا ہے۔ 1 سال میں نے متبادل کے نام پہ ایک پروگرام کیا تھا۔ ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء سمجھتے یہ ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو دنیا کو مسائل پر پیش تھے وہی آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں، وہ دنیا اور تھی، جگہ اور تھے، جبکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ایک کتاب نازل کی اس میں ہر چیز کا جواب۔ آپ ایک تھنک ٹینکس بلڈ کریں بڑے لوگ جو کی طرح، جس طرح دنیا میں کیا جاتا ہے کہ یہ معاشی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے، صحیح، یہ سیاسی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس کتنا ہے، یہ اپنا دوسرے قسم کے قانونی سوالات ہیں، ان کا جواب آپ کہتے ہیں ہمیں ایک تعلیمی نظام جو ہے انگریز کا نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیں پورے کا پورا اکنامک سسٹم نہیں چاہیے، آپ کا کدھر ہے؟ آپ کا کتاب امام ابو یوسف کی کتابوں سے تو نہیں ملے گا نا۔ آج آپ بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں جب سسٹم کھڑا کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، تقی عثمانی صاحب نے اور باقی لوگوں نے جب کام کرنے کی شروع کی، اس کے باوجود بھی آج تک 25 سال کے بعد اپنے نظام کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلامی نظام ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر سودی نظام ہے۔ اسلامی اس کو نہیں کہتے، وہ غیر سودی بینکاری، غیر سودی بینک، اسلامی بینکاری نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ اس بات ہے کہ انہوں نے متبادل بلٹ ہی نہیں کیا، تو کون سا ہوگا؟ پھر اس کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، خلیفہ کی خصوصیات کیا ہوں گی، کیسے گا، یہ ساری چیزیں آپ بلڈ کر کے الٹرنیٹو دیں۔ اس کے بعد اگر آپ واقعی جمہوریت کے راستے سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ ڈگال کی طرح کریں کہ اے لوگو، ہمارے پاس یہ نظام ہے، ہمیں 2/3 میجورٹی دو تاکہ ہم پاکستان کا آئین تبدیل کر دیں، اور اس آئین کے تحت ہم ووٹر کی شرط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم الیکشن کی اور طرح کی اسلام کے مطابق شرائط رکھیں، اس آئین کے تحت ہم نئی مختلف قسم کی عدالتیں قائم کریں جو اسلام کی عدالتیں ہوتی ہیں، ہم اینگلو سیکسن لا کا ختم کریں۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب تم ہمیں 2/3 میجورٹی دو گے، اور جب تک آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، آپ قاضی حسین احمد کی طرح، آپ مولانا شاہ احمد نورانی کی طرح، آپ سراج الحق کی طرح کسی بھی اتحادی حکومت میں شامل نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا بیسک تصور۔ تو یہ اصل چیز جب تک نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی میں 20 اپریل تک عمران خان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ رہیں، کہ وہ رہیں اس وقت تک۔ دسمبر سروائیو کر لیا، جنوری سروائیو کر لیا، لگتا تھا یہ سینٹ کے انتخاب بھی جیتنے جا رہے ہیں، تو اب کیا مسئلہ رہ گیا؟ ابھی بھی اگر سروائیو نہیں کرنا تو اب کب کرنا؟ وہ اگلے چائنا والے اس پہ بات کریں گے۔ چائنا والے کیا کریں گے؟ چائنا والے ناراض ہیں عمران خان سے؟ نہیں، کوئی آشوا چلی تو کچھ بھی اس ملک میں کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ 12 اکتوبر کو مشرف آ جائے گا؟ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 1989 میں گئی تھی نا بے نظیر کی گورنمنٹ، 90 میں گئی، تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر 90 میں، آئی واز سیکرٹری BDA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو 1:30 بجے ہوتا چلا کہ گورنمنٹ دوپہر کے وقت آپ کو پتا چلا کہ 1:30 کے 1:45 2 بجے اس نے اعلان کر دیا تھا کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی۔ تو بے نظیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ گورنمنٹ ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے اسمبلی کی ریکوزیشن کی فائل جو تھی وہ بھیجی تھی غلام اسحاق خان کو، اور میں نے پوچھا کہ اس نے جاتے ہوئے فائل اٹھتے ہوئے فائل پہ دستخط کیے کہ نہیں؟
تو انہوں نے کہا نہیں وہ فائل وہیں رکھ کے گھر چلے گئے ہیں. تو وہ بندہ جو 45 سال کبھی اپنی فائل چھوڑ کے نہیں گیا ہو میز پہ، جب وہ چھوڑ کے چلا جائے سمجھو اسمبلی چلے گئی. تو دوسری بات رات 1:30 بجے آیا تھا فیکس جو لغاری صاحب نے رخصت کیا. میں ظفر اللہ جمالی کی اسمبلی کی بتاتا ہوں، جس وقت اسمبلی توڑی ہے میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا، تو رات کے وقت ظفر اللہ جمالی ڈی سی کا اور اے سی کا گھر ساتھ ہوتا تھا. تو رات کے وقت اس نے گورنر موسیٰ سے ہو کے آیا 1:15 بجے کے قریب. گورنر موسیٰ نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، تو وہ گاڑی اس نے کھڑی کی اور دونوں گھروں کے 7 دروازے تھے، دونوں گھروں پہ ایک بیل پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک بیل پہ ایسے، دونوں بے وقت گنڈیاں نکالی. انور سلیم احمد مرحوم ڈی سی تھے، میں تب باہر نکلا، اس نے کہا دیکھو میں اسمبلی توڑ لی اور میں جا رہا ہوں ڈیرہ فرحان جمالی، آپ ہی حالات آپ سنبھال لو. تو یہ صورتحال ہوتی ہے جب کبھی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں، کوئی پتہ نہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع لداخ کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں.